अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का सिलसिला एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया और दोनों फरीकैन ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें डील की नहीं बल्कि दूसरे फरीक को इसकी ज्यादा जरूरत है। हालांकि हालात इस जानिब इशारा करते हैं कि दोनों फरीकैन शिद्दत से डील के मुतलाशी हैं, लेकिन इस बात को कबूल करने से कतरा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बांगे दोहल सीज फायर में तोसी ना करने का ऐलान करते हुए ईरान को संगीन हमलों और जंग दोबारा शुरू होने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन सीज फायर का वक्त खत्म होने से चंद लम्हे पहले अमरीकी सदर ने यकतरफा सीज फायर में तोसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस हकीकत के पेश नजर कि ईरानी हुकूमत इस वक्त टूट फूट का शिकार है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान पर हमले ना करने की दरखास्त पर हमने अपनी फौज को जो हमले हैं उससे तब तक के लिए मना कर दिया है जब तक ईरानी क़यादत हतमी जवाब नहीं दे देती। अलबत्ता अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के हवाले से पुरानी हिदायत पर अमल करने के साथ साथ फौज को तैयार रहने का भी हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि जब तक अमरीका अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म नहीं करता है तब तक मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुमकिन नहीं है। उनका मजीद कहना था कि हमें कुछ इशारे मिले हैं कि अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर आमादा है, लेकिन आज पासदारान इनकलाब की बहरिया की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ को खुफिया तौर पर अबूर करने वाले 2 जहाज़ों को तहवील में ले लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानिब से यह कदम अमरीका की तरफ से ईरानी जहाज़ को कब्जे में लेने के रद्द अमल के तौर पर सामने आया है। यानी जैसे जैसे मुज़ाकरात में ताख़ीर हो रही है अबनाए हुर्मुज़ एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। एक ही रोज़ अबनाए हुर्मुज़ में 3 जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की इत्तलात सामने आ रही हैं। अबनाए हुर्मुज़ में बढ़ते हुए हमलों के पेश नजर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है उसका जल्द आगाज नहीं होता तो ये छोटे छोटे हमले किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा बन सकते हैं। जैसा कि दोनों फरीकैन के बयानात से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जाहिर भी हो रहा है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कहाँ जाएगी, इस पर बात करते हैं। सीज फायर की एक्सटेंशन ऑब्वियसली एक गुड ओमन है। क्या इस तरह के गुड ओमन हमें और देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज एक और स्टेटमेंट भी आई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि जुमे के रोज जो है वो सेकंड राउंड हो सकता है टॉक्स का। तो ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी हैं, खारजा उमूर के जो इशूज़ हैं उनको कवर करते हैं और देखते हैं। बाकिर सजाद सैयद साहब ने बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। साबिक सफ़ीर हैं डिप्लोमेटिक मैटर्स जो उन पर बड़ी गहरी निगाह जावेद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं अगर बाकिर सजाद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें पता है, लेकिन फिर भी यहाँ से बिल्कुल एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच से जब वो नीचे आते हैं तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो मुसलसल ये कहते रहे कि हम टेम्परेरी सीज फायर में तोसी नहीं करेंगे, फिर उसके बाद कुछ लम्हे पहले हमने देखा कि उन्होंने तोसी कर दी है। कितनी सिग्निफिकेंस है इस एक्सटेंशन की? आपको लगता है कि किसी प्रेशर के नतीजे में वो माने फाइनली तोसी के लिए? जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शख्सियत है उसके हवाले से पहले मैं एक छोटा सा आपको जायजा देता जाऊं। हाँ। कि जहाँ पे उनकी थोड़ी सी एरेटिक किस्म की पर्सनालिटी है। हाँ। और अनप्रेडिक्टेबल है वो, लेकिन अगर आप उनके तमाम मैसेजेस जो इस पूरे वॉर के दौरान आप देखें वो उनका एक खास कंपोजिशन है। हाँ। वो एक तो ईरान को बिलिटल करना, अपनी डोमिनेंस साबित करना, ईरान के अंदर डिवीजन्स की बात करना, और मासवा इस आखिरी ट्वीट के सोशल ट्रुथ पे उन्होंने मैसेज डाला है तो एक टाइमलाइन फिक्स करना जी कि 2 दिनों बाद, 4 दिनों बाद ये हो जाएगा, 5 दिनों बाद। मुझे शेख रशीद साहब याद आते हैं वो जब वो इस तरह की बातें करते थे, तो वो इस तरह का एक उनका एक नेचर है। लेकिन और जैसे आपने कहा कि कल सुबह की बात है कि उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। अब हमें देखना है कि ये तो एक बात है कि डिप्लोमेसी चल रही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनसे राब्ते में है, प्राइम मिनिस्टर ने भी रिक्वेस्ट उनसे की थी, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट भी इशू किया गया था कि दोनों साइड्स इसको एक्सटेंड करें। लेकिन आप देखें कि किस कंडीशन में उन्होंने जाके किया, उनके पास ऑप्शंस क्या थे? एक तो उनके पास ऑप्शन ये था कि ईरान पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दें, जो वो कह भी रहे थे। उसका नतीजा ये होना था कि मजीद वो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होती और एक आपकी सिचुएशन एग्रीवेट कर जाती। दूसरी थी कि वांस को वो डायलॉग के लिए भेज देते, वो ह्यूमिलेटिंग होता है कि जी ईरान तो आया नहीं है। हाँ। तीसरा उनके पास ऐसा कि बचा क्या था कि उसको सीज फायर को एक्सटेंड न करते, तो क्या करते? तो वो सीज फायर उन्होंने एक्सटेंड किया। लेकिन इस सारी जो है कैलकुलेशन के पीछे भी अगर आप और से देखें तो उनकी एक स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है। उसका यह है कि उन्होंने एस्केलेशन का ऑप्शन रखा हुआ है। ब्लॉकेड का मकसद जो है वो एक इट्स सॉर्ट ऑफ एक्ट ऑफ वॉर, तो उन्होंने ब्लॉकेड वहां रख के 3 जो है अपने कैरियर ग्रुप्स को वहां रख के वो उन्होंने एस्केलेशन का ऑप्शन ओपन रखा हुआ है। साथ साथ ईरान की इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का जो है उनका जो इरादा है
لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بھی اگر مطلب براڈر ایک اسٹریٹجی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو شاید یہ جس طرح انہوں نے اس کو اوپن اینڈڈ رکھا ہے نا، اس میں پہلی دفعہ ٹائم لائن نہیں فکس کی، البتہ آج وہ فرائیڈے کو اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک اور راؤنڈ شاید ہو جائے، تو ایک تو ملٹری ویئرنیس آ جاتی ہے. آپ نے پیچھے دیکھے ہوں گے پکچرز کے کھانے کے خالی لنچ باکسز امریکن سیلرز کے، وہ ہے ملٹری ریڈینس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے اور کوئی سیریس انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. جیسے آج جو 3 انٹروڈکشنز کیے ہیں ایرانیوں نے، جو ان کا 2 کو تو اپنے سیز کر کے لے گئے اپنے شورز پہ، اور ایک جہاز کو انہوں نے ڈسیبل کر دیا سیز میں. تو اگر یہ چیز اگر مزید آگے چلے گی تو پھر یہ میں نے کہا کہ یہ تو پھر ایک بڑی اٹس اے بگ گیمبل. آف کورس یہ کانفلکٹ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر چاہیں یہ دونوں پارٹیز تو آج ہی کے آج ابھی کے ابھی ختم بھی ہو سکتا ہے. جاوید ملک صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر صورتحال کو؟ یہ جو ٹیمپرری سیز فائر کی ایکسٹینشن ہے کتنا فریجل ہے؟ یہ جو سیز فائر کا ایکسٹینشن ہوا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھی ایک چھوٹی سی موو سے بھی یہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے معاملہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ سولوشن تک دونوں پارٹیز پہنچ سکتی ہیں؟ جمعے کا پھر انڈیکیٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران اس وقت جو پوسچرنگ کر رہا ہے شاید وہ نہیں آنا چاہتا واقعی حتمی طور پر مذاکرات کے میز پہ؟ جی یاسمین صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می، اور آپ کے گیسٹ کو بھی السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے، میری نظر میں تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایران کا پرسپیکٹو اپنا ہے، یو ایس کا پرسپیکٹو اپنا ہے. میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو کہ اس پروسیس کے قریب ہیں، واشنگٹن میں بھی آگے پیچھے. آپ کو معلوم ہے کہ بیفور آئی بیکیم این ایمبیسڈر میرا تعلق میڈیا سے بھی تھا، تو میرے تعلقات ابھی موجود ہیں ان تمام میڈیا کے دوستوں سے. دیکھیے کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں، ایک ریڈنگ ہے جو باقر صاحب نے کی، ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہز انالیسز. دوسری ریڈنگ جو ہے وہ اس سچویشن کی کچھ یوں بھی ہے کہ دیکھیے جب یہ پہلے سیز فائر ہوا اس وقت اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ریوائنڈ کریں تو ایک ٹویٹ تھی یا ٹروتھ سوشل پہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایک سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی بات ہوئی تھی. تو وہاں سے اس موڑ سے ہماری پاکستان کی افیکٹو ڈپلومسی نے، کوائٹ ڈپلومسی نے، میں سمجھتا ہوں انتھک انداز میں ہماری ڈپلومسی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ان دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا. اسلام آباد ٹاکس ہوئے. اسلام آباد ٹاکس ہونے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ کچھ پری کنڈیشنز امریکہ نے لگائی تھی، لیکن اس وقت یہ سیز فائر جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. وہاں پہ جب سیز فائر ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے لیبنان کا ایک ایشو تھا جو کراپ اپ ہوا. انہوں نے کہا لیبنان جب تک آپ وہ بند نہیں کریں گے ہم آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے. دس واز دا کنٹینشن فرام ایران. یعنی ایون دو سیز فائر ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو کھلنا تھا لیکن وہ نہیں کھلی ایران کی طرف سے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آبنائے ہرمز کو ویپنائز بھی ایران نہیں کیا. دس واز ناٹ نیور این ایشو بٹوین دس ریجن. پھر انہوں نے وہ نہیں کیا. بہرحال دین پاکستان کیپٹ ورکنگ آن اٹ. انہوں نے پھر دوبارہ سے کنونس جو بھی کرنے کی کوشش کی، ڈپلومیٹک ایفرٹس. بہت سی چیزیں میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن بیہائنڈ دا سینس ہو رہی تھی. خیر ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، لیبنان بھی انکلوڈ ہو گیا، وہاں پہ بھی سیز فائر ہو گیا. وہاں پہ جب سیز فائر ہوا تو پھر اوبیسلی یہ جو ان کا بلاکیٹ تھا یہ سلیکٹیو تھا. ایران واز الاؤنگ سم شپس ٹو گو اور کچھ شپ کو وہ روک رہے تھے. تو امریکہ نے کہا کہ نہیں، یا تو آپ سب کو جانے دیں یا سب کو روک دیں. تو انہوں نے ایک بلاکیٹ لگا دیا. پھر آپ جانتی ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ایک دن کے لیے ایران گئے تھے، ہی واز دیئر فار آلموسٹ 3 days. وہ بہت کوشش کرتے رہے کہ ایرانی دوستوں کو سمجھائیں، ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں، اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. بٹ انفارچونیٹلی آئی ایم اے لٹل بٹ ڈساپوائنٹڈ. آئی ہوپ دیٹ آپ میرے ساتھ اگری کریں یا نہ کریں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب امریکنز پہلی دفعہ بھی آئے، 15 گھنٹے کی فلائٹ لی، 20 گھنٹے میٹنگز کی، ایرانین بھی آئے، انہوں نے 70 لوگوں کے ساتھ. there was a willingness, there was an intent to resolve the issue. اس دفعہ بھی امریکنز willing تھے وہاں سے آنے کے لیے. جے ڈی وینس ہیں، انہوں نے پہلے کہا نہیں جے ڈی وینس نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے. جے ڈی وینس کو بھی کنونس کر دے. like it seems like لیکن میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ. I've taken your point, I see what you're saying. لیکن آپ اس بات کو دوسرے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو مذاکرات کی میز کے اوپر جب 2 پارٹیز بیٹھ رہی ہوتی ہیں اور ایک پارٹی یہ کہے کہ میں ہاتھ میں تلوار لے کے آؤں گی، تو پھر دوسری پارٹی سر کیوں آئے گی؟ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر ڈالتے رہے ہیں، فار ہم ٹو سے کہ میں ایران کا وہ حشر کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی صدر نے نہیں کیا، ان دا مڈل آف ٹائم جہاں پر ایک سیکنڈ راؤنڈ کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ میں اس کو یوں ایکسپلین کروں گا. یاسمین صاحب آپ ایک سینئر صحافی ہیں، لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو. دیکھیے ہم جب کبھی بھی اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں، چاہے ہم ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے دیکھیں یا میڈیا کی حیثیت سے، اس میں 2 ایلیمنٹس ہوتی ہیں. کچھ ریٹرک ہوتی ہے، کچھ ریالٹی ہوتی ہے. لائک دانش مندی یہی ہے کہ ہم ریٹرک کو اگنور کر دیں ان دا گریٹر انٹرسٹ. آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ کا چوائس آف ورڈز جو ہے وہ غلط ہے، چوائس آف ورڈز نان ڈپلومیٹک ہے. کچھ الفاظ وہ ایسے یوز کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے. بٹ جیسے باقر صاحب نے کہا
ان کی پرسنالٹی ہی یونیک ہے. سو وی ہیو ٹو اگنور اٹ, اگنور دا نوائز, فوکس آن دا سبسٹنس. سبسٹنس یہ تھا کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ اور ان کے جو 2 اہم ترین جو انوائس تھے وہ اسلام آباد آئے, 20 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آئے, دوبارہ آنے کے لیے ریڈی تھے. کون نہیں آ رہا؟ ایران نہیں آ رہا. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے تھوڑی سی انفلیکسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے واپس آ کے اس پہ بات کرتی ہوں. آپ جس کو انفلیکسیبلٹی دیکھ کہہ رہے ہیں, میں شاید اس کو کسی اور پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہوں کہ ایران جو ہے اس پورے ایکٹیو کانفلکٹ کے اندر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو وکٹوریس پارٹی تھا. تو جو فاتح ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں پھر سنتے نہیں ہیں مذاکرات کے میز پر. آنے سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, اس بریک کے بعد ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے تھوڑا سا سر اسپیکولیٹو ہو جائے گی گفتگو, لیکن پھر بھی اس وقت جہاں سے آپ پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اگلے 48 آورز میں اگر نہیں یہ دونوں پارٹیز آتی ہیں مذاکرات کے میز کے اوپر, جو کہ ایران کی تو ٹون سے اب بالکل بھی نہیں لگ رہا. اب وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاکیڈ ایکٹ آف وار ہے, اس کے بعد اب ایران کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ایکٹ آف وار ہمارے خلاف کمٹ ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ تو فی الحال رول آؤٹ کر رہے ہیں اس بات کو. تو پھر کیا صورتحال آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ جنگ پھر شروع ہو جائے گی؟ نہیں, میں اتنا پیسمسٹک نہیں ہوں جتنا جس سے آپ نے کیا ہے. ایران نے وداؤٹ ٹیکنگ سائڈز اگر آپ دیکھیں کہ کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آ رہے. they have just said کہ جی یہ جو پری کنڈیشنز ہیں ٹاکس کی وہ میٹ کی جائے تو ہم آ جائیں گے. اب پری کنڈیشنز ان کی وہ اسٹیٹ آف ہارموز جو بلاکیڈ سے جسے انہوں نے اوپن کیا تھا, یہ ایک شرط تھی نا امریکہ کی کہ اس کو اوپن کریں, تو اس وقت دوسری سائڈ سے کون وہ آگے سے کر گیا تھا یا بیک آؤٹ کر گیا, بلکہ انہوں نے ری اسرٹ کیا کہ ہم نے بلاکیڈ رکھیں گے جب تک ہماری ڈیل نہ ہو. وہ جو بات آپ نے کی کہ تلوار لے کے میں انڈر کوئرشن یا کورسو ڈپلومیسی کے تھرو تو آپ نہیں ایگریمنٹ کر سکتے. دونوں سائڈز چاہ رہی ہیں کہ ان کو آف ریم ملے, لیکن چاہ رہی ہیں کہ ان کی ٹرمز پہ ہو. امریکہ چاہتا ہے یا ٹرمپ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے he doesn't lose face before his audiences. آپ کو پتا ہے کہ اس کی وار پہلے ہی انپاپولر ہے اس کی جو اپنی بیس کے ساتھ, جو ان کی اپنی میگا بیس ہے. اب اگر وہ یہاں پر بھی کیپیچولیٹ کر جاتے ہیں اور اگر وہ نیول بلاکیڈ نہ کرتے اور سیز فائر صرف ایکسٹینڈ کر دیتے تو سب لوگوں نے الٹیمیٹلی کرٹیسائز تو کرنا تھا کہ جی آپ تو کیپیچولیٹ کر کے آگے, اٹس ایرانز وکٹری. ویسے بھی ایران کا ایک پرسپشن تو بن گیا ہے کہ اگر وکٹوریس نہیں ہے تو اٹ ہیز این اپر ہینڈ, اسٹریٹجک اپر ہینڈ ان دیٹ انہوں نے بیسیکلی اسٹیبلش کیا کاز انفلکٹڈ ہیوج اکنامک لاس, اور جو ان کا ایفیکٹ ہے پوری دنیا پر ان کا ہوا ہے. اور جو ان کے جو گولز تھے نا ان کا تو صرف ایک بنیادی وہی ایک اگر آپ پیرامیٹر لے لیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم چند دنوں میں وہاں پہ گورنمنٹ چینج کر لیں گے, ایران کولیپس کر جائے گا, فولڈ کر, وہی نہیں ہوا. لیکن اس نے اس سے آگے بڑھ کر بھی نہ صرف ان 40 دنوں میں سسٹین کیا بلکہ ابھی بھی ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز. سیز فائر لیبنان میں ڈکٹیٹ کیا, ابھی ہارموز کی اوپننگ کے اوپر بھی اپنی ٹرمز ہی ڈکٹیٹ کر رہا ہے نا, ابھی کل تک تو نہیں آئے. تو لہٰذا اگر وہ اس سٹیج پہ امریکہ کر جاتا تو لیکن ایک بات جاوید ملک صاحب والی جو ہے کہ پچھلے راؤنڈ آف ٹاک سے پہلے ایران نے تھوڑی زیادہ فلیکسیبلٹی شو کی تھی جو اب نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی وہ اسلام آباد آ گئے تھے, یہاں پر آ کے وہ تب تک نہیں بیٹھے امریکیوں کے ساتھ جب تک لبنان کا کوئی مسئلہ ڈیسائیڈ نہیں ہو. لیکن ابھی تو آنے کوئی تیار نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ پہلے بلاکیڈ کھولیں پھر ہم آئیں گے. سو ابھی وہ تھوڑے سے زیادہ انفلیکسیبل تو ہوئے. بہرحال یہ کہ انفلیکسیبلٹی کی بات نہیں ہے اس میں. اگر آپ کے وہی پھر ہم بات کریں کہ جو اس کی میسیج کی کمپوزیشن ہے کہ بار بار کے ڈیویژنز ہیں اندر اور کچھ لوگ ہم سے کوپریٹ کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں نا تو, اور جس طرح سے اراغچی نے ٹویٹ کیا اس کے بعد اس پہ ساری وہاں پر کرٹیسزم ہوئی, تو ایک جو ڈپلومیسی کے لیے سپیس تھی نا وہ بھی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے نیرو ہو گئی ہے. ہاں اس وجہ سے بھی نہیں. دوسری بات ہے کہ امید یہ کی جا رہی ہے جیسے آپ نے یو این ان کے جو یونائٹڈ نیشنز میں انوائے ہیں اس کا ذکر کیا کہ جی ہم اشارے مل رہے ہیں. I have heard the same thing in اسلام آباد کہ کچھ شاید چیزیں ریزالو ہو جائیں, آئندہ چند گھنٹوں میں پروگرس ہو جائے ڈائلاگ کی طرف. اور میں بھی 2 سے 3 دن کی ہی بازگشت سن رہا ہوں کہ یہاں پہ دوبارہ سے اگلا راؤنڈ. امید اور دعا بھی اسی کے لیے کرنی چاہیے, تجزیہ تو ہم کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ دعا بھی جاری رکھنی چاہیے بیکاز یہ کانفلکٹ کسی کو سوٹ نہیں کرتا. جاوید ملک صاحب اس پورے معاملے کے اندر ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز 2 جو ہیں وہ تحویل میں لے لیے گئے, ایک کو ڈسیبل کر دیا گیا. یہ جو حملوں کا یا تحویل میں لینے کا سلسلہ یہ کتنا بگاڑ پیدا کر رہا ہے, اور اگین کیا یہ وہ چھوٹا سا فائر کریکر ہو سکتا ہے جو پھر سے دوبارہ اگنائٹ کر دے اس کانفلکٹ کو جس کو پاکستان نے بڑی مشکل اور محنت کر کے فی الحال روکا ہوا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ پاکستان کی جو محنتیں ہیں اور پاکستان نے مشکل سے اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں 2-3 دن وہاں رکے رہے. تو مجھے تو جو obviously آپ کا جو گول ہے یا میرا یا ہم سب کا, we all want peace at the end of the day. ہم کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو
victorious. میں تھوڑا سا بادب ہو کے یہ کہوں گا کہ I don't believe that کسی کی بھی victory یا loss ہونی چاہیے. It should be a win-win for all. اور جو victory ہے وہ peace کی ہونی چاہیے I believe. اور اس کے حوالے سے اگر آپ خطے میں امن قائم کر سکتے ہیں, اگر آپ کو تھوڑا سا اپنی escalation ladder سے نیچے اترنا پڑ جائے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے, میری نظر میں وہ ایک consequence of war ہے. جو کور ایشوز ہیں وہ کچھ اور ہیں. ابھی آف کورس اٹ ہیز بیکم دا مین ٹاپک آف ڈسکشن ان دا میڈیا بیکاز آف کورس اس کا ایک اکنامک امپیکٹ ہے. ابھی میں کچھ دیر پہلے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو وہاں پہ شپس پھنسی ہوئی ہیں ان کی جو مطلب لاسز ہیں وہ ملینز آف ڈالرز میں ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے ایران کہہ رہا ہے کچھ چیزیں جو چینج ہوئی ہیں, I don't know whether میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں نہیں, but one of the things that was proposed during this back channel diplomacy کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ہرمز کا کنٹرول دیں آپ. And they want to obviously charge a toll and things like that, which was something which was subsequent to the war. تو اس قسم کی بھی چیزیں. اور دوسری بات میں with all due respect یہ کہوں گا کہ ایران کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں, جو لوگ ایران کی پاور ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہے they're very divided. اس میں اس کو کوئی پرسنلی نہیں لینا چاہیے. ایران کی جو IRGC ہے وہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتی ہے اور وہ تھوڑے ہارڈ لائنرز بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ تھوڑا سا IRGC ہارڈ لائنر ہی ہے. مے بی باقی صاحب would know کہ اس کے اندر کوئی سافٹ لوگ بھی ہیں, بٹ موسٹلی IRGC is basically an army جو کہ ریولوشنری کور ہے. اور وہ اپنی جو ان کا ریولوشن آیا تھا اس وقت اس کو پرزرو اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا سپریم کمانڈر یا سپریم لیڈر. اور اس کے علاوہ جو آف کورس ایک گورنمنٹ ہے, اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں جو آئے تھے اسلام آباد میں, اور اس کے علاوہ فارن منسٹر ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کسی طرح سے a little bit moderate ہوں, شاید ہو سکتا ہے وہ ہوں, لیکن کیونکہ اگر آپ جانیں جو ہمارے اسپیکر صاحب آئے تھے he was also I believe the mayor of Tehran, اور اس سے پہلے وہ بھی IRGC میں رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ تو آلموسٹ سیم ہی ہے, لیکن obviously جو لوگ ایران میں کچھ سوچ ایسی بھی پائی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے چلے جائیں آپ تو ایران کے اندر بھی احتجاج ہو رہے تھے, بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہاں پہ. تو یہ کہنا کہ ایران کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک چیز ہی چاہتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. انہی پروٹیسٹ کو مجھے لگتا ہے غلط ریڈ کر کے امریکہ جو ہے اسرائیل کے کہنے پہ حملہ آور ہو گیا کہ شاید کوئی اندر سے ہی کوئی اپرائزنگ ہو جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گا, جو کہ نہیں ہوا. بٹ بیفور آئی گو ٹو بیک, جی one second if you don't allow me, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ہماری thrust of our conversation ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں ایران کے سامنے میری نظر میں یہ ایک اپرچونٹی تھی اور ہے, I still hope کہ ہے, کیونکہ دیکھیے 50 سال سے وہ حالت جنگ میں ہیں. مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں, وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. حالت جنگ سے باہر آئیں. نہیں, بیفور آئی گو ٹو باقر صاحب, ایگزیکٹلی اسی پہ کوئی کامنٹ لینا چاہ رہی تھی. آپ نے جو ٹول کی بات کی ہے, جو ٹیریٹوریل واٹرز, جو پانی وہاں سے گزر رہا ہے جس کے اوپر ان کا ٹیریٹوریل رائٹ ہے, جتنی اکنامک سپریشن ایران نے برداشت کی ہے, اب اگر وہ اس کے اندر سے کوئی اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں ویسے؟ نہیں, وہ ان کا رائٹ نہیں ہے, یہی تو بات ہے. دس از ناٹ دیئر واٹر. ان کے پاس کچھ کلومیٹر کا ان کا ہے, لیکن جیسے انٹرنیشنل واٹر عمان بھی ہے وہاں پہ. اور ایک وہ ٹول شیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں عمان سے. سوری, وہ ٹول شیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں عمان سے. نہیں, وہ رائٹ آف نیویگیشن جو ہے انٹرنیشنل واٹرز کا وہاں پہ, یہاں پہ ڈی جورو کبھی بھی نہیں ہوا. نیور ایز اٹ ہیز ہیپنڈ. اور اگر آپ کنٹرول مانگیں گے تو وہاں پہ صرف اٹس ناٹ اے فائنینشیل امپیکٹ, وہاں سے تو پوری گلف کی آپ کی ملٹری سپلائز بھی جاتی ہیں, لاجسٹکس بھی جاتی ہیں, فرٹیلائزرز بھی جاتے ہیں, آئل اینڈ گیس بھی جاتا ہے. تو ہاؤ کین all of these countries وہ یہ الاؤ کر دیں کہ ایران ان کی چیزوں کو چیک کرے؟ I mean I don't think اگر اس طرف جائیں گے تو پھر تو I know یہ ڈیبیٹ بھی ویسے کہیں اور چلی جائے گی, لیکن میں تو خیر کسی اور پوائنٹ آف ویو سے کہتی ہوں 21 ناٹیکل مائل کا ٹوٹل علاقہ ہے, 11.5 کا 11.5 کا ٹول شیئر ہو سکتا ہے. میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی تھی, لیکن میری کیلکولیشن تھوڑی میتھ میں نے سمپل رکھی ہوئی تھی اس معاملے کو لے کر. لا آف سیز نہ امریکہ نے ریٹیفائی کیا ہوا نہ ایران نے کیا ہوا. I don't know what the discussion, یہ والی ڈسکشن جو ہے وہ ہے, لیکن ایک اگر انہوں نے نہیں کیا ہوا تو it doesn't mean کہ وہ نہیں ہے. وہ ایگزسٹ کرتا ہے ورلڈ کمیونٹی. وہ اتنا مطلب اس کا جو وڈتھ ہے, جیسا ابھی یاسمین بھی کہہ رہی تھی, وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ we can treat it as an open sea. It's nevertheless it's a very narrow strip of water. اچھا, تھوڑا سا جہاں سے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, کون مطالبات, تو جب آپ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو آپ بہت کچھ لے کر آتے ہیں نا, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بارگین کر کے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. کون سی ایسی 2-3 باتیں جو دونوں پارٹیز مان جائیں تو آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ٹاپ موسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ تو اپنا ٹارگٹ پہلے دن سے تبدیل کر رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا امریکہ کا ٹارگٹ کیا ہے. ٹرمپ صاحب تو اپنا اصل میں سلور بلیٹ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے وکٹری مل جائے, لیکن جو نیگوشیٹیبل پوائنٹ ہے اس میں وہ نیوکلیئر ہی ہے.
अल्टीमेटली उनको जो बेस्ट डील जो मिल सकती है वो JCPOA स्टाइल ही मिल सकती है कि वेपन्स उन्होंने बनाने नहीं थे। पर न्यूक्लियर एग्जैक्टली वो तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पहले भी शो कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी हुई या गिव एंड टेक हुआ तो उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है। एनरिचमेंट के आपकी लेवल जो है वो, क्योंकि अगर 60% पे उनको इतराज है, एंड 60% पे एनरिचमेंट गई थी एज ए रिएक्शन टू कैंसिलेशन ऑफ JCPOA, वरना वो 3.67 पे कर रहे थे। तो अगर तो वापस 3.67 पे आ जाते हैं, कुछ अरसे के लिए फ्रीज लग जाता है, लेकिन जो उनकी रेड लाइन है वो ये है कि हम अपना जो राइट ऑफ एनरिचमेंट है अंडर NPT वो फोगो नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर सिग्नेटरी टू NPT और हम उस पर कायम रहेंगे। जो बाकी दो चीज़ें हैं, अपना जो उनका रीजनल पोस्चर है, मेरा ख्याल में नहीं उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इन एनी केस, क्योंकि आपने देख लिया कि इस पूरे जो कज़िये में अगर उनको कोई चीज़ फेवर की है तो वो उनके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, जिसको की ओबिचुअरी सारी दुनिया लिख चुकी थी, हिजबुल्लाह से लेके सीरिया में अफजल असद की, बशर अल असद की मतलब गवर्नमेंट का फॉल हो, या इराक के मिलिटेंट ग्रुप्स की उनमें हो वीकनिंग हो, तो लेकिन इट प्रूव्ड रॉन्ग और उनकी ही वजह से वो इसमें प्रिवेल किए हैं, तो वो उसको नहीं करेंगे। प्लस मिसाइल रेंजेस का जहां तक ताल्लुक है, वो 2000 से नीचे नहीं जाना उन्होंने, वो कहते हैं 2000 से ऊपर भी हम नहीं जा रहे, 2000 से नीचे भी नहीं जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर 2000 से नीचे की भी बात करते हैं तो क्या अरब टेरिटरीज प्रोटेक्ट हो जाएंगी? 2000 की रेंज तो सिर्फ इसराइल को टारगेट कर रही है, तो अरब कंट्रीज में मेरा ख्याल में इतना उस रेंज के ऊपर कंसर्न, तो मतलब इन एनी केस 200-300 किलोमीटर भी वो रखें तो अरब टेरिटरीज को हिट कर सकते हैं। तो 2000 की रेंज है ही इसराइल के लिए। तो आई डोंट थिंक कि बाकी कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। और ट्रम्प का जो प्रेमिस था इसमें जाने का, और बार बार भी वो कह चुके हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। कल भी उसकी सोशल ट्रुथ पे पोस्ट थी कि जी अब हम वो 400 किलो का है 60% एनरिच्ड यूरेनियम, उसमें टाइम लगेगा, जिसमें इट शोड के वो अपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस अब मैनेज करना चाह रहे हैं। तो वहीं पर कुछ वो इसी के अराउंड कोई जो है वो मामला जो वो सेटल होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद इसी इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त, एक पूरा जो क्राइसिस है वो किस तरीके से किसी हतमी मुआहदे की तरफ जा सकता है। जावेद मलिक साहब, सिंस आई नो कि आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड भी होते हैं इन बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आपने पहले भी बताया कि सोर्सेज भी हैं आपके, थोड़ा सा इसी डिस्कशन के अंदर एक चीज़ जो और भी हमने सुनी, एक खबर आई कि कतर के साथ जो है पाकिस्तान का भी कोई दिफाई मुआहदा जो है वो ऑन द कार्ड्स है, उसकी तरफ बात जा सकती है। मैं उस पर थोड़ा सा आपकी राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी इस रीजन के अंदर, अगर हम सऊदी अरब के हवाले से बात करें, एक डिफेंस पैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो पाकिस्तान का जो रोल एक्सपैंड हो रहा है इस रीजन के अंदर, ये एक तो खबर के हवाले से भी बताइएगा, एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी, मेरी नजर में जी पाकिस्तान की जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर है। आप अगर देखें, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कुवैत, बहरीन, ओमान, यू नो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूटेड हिस्टोरिक टाइज विद देम। सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी है, कतर के साथ भी बात हो रही है, लेकिन इससे बढ़ के हमारे इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके साथ। अगर आप देखें कि हमारी तकरीबन 5 मिलियन पाकिस्तानीज जो हैं वो गल्फ में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं वहां पे? बिकॉज दे इन द गल्फ, देखिए गल्फ का एक जो मॉडल है उसको समझने की जरूरत है। गल्फ के अंदर अल्लाह ने वही रिसोर्सेज दिए हैं जो ईरान को दिए हैं, नेमली ऑयल, लेकिन गल्फ ने उस तमाम ऑयल के रिसोर्सेज को एक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के मॉडल में कन्वर्ट किया। आप देखिए वहां पे 200 नेशनैलिटीज के लोग वहां जाते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं। 5 मिलियन तो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, और 5 मिलियन तो कई मुल्कों की आबादी होती है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ कंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान जो वहां रहते हैं। वो आपको फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो आपकी एक लाइफ लाइन है, वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वहां से आती है। अभी आपकी IMF में जब आपको प्रॉब्लम होती है तो यही गल्फ ममालिक आपके साथ खड़े होते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि जितनी भी डीप रूटेड हमारी रिलेशनशिप उनके साथ हो वो होनी चाहिए। हमने जब देखा कि ईरान के ऊपर हमला किया गया, ऑफ कोर्स उस हमले के सब खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ उसकी इजाजत नहीं देता जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, लेकिन उसकी रिटेलिएशन में जो उसने अटैक किया इन गल्फ ममालिक को, इसके ऊपर भी बहुत तशवीश पाई जाती है। आप जानती हैं UN में जो रेजोल्यूशन पास की गई टू कंडेम ईरान, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए गल्फ ममालिक जो है वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। मैं सिर्फ मिलिट्री टाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली हमारा टाइज भी हमारे, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी, स्पिरिचुअल टाइज भी हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इस रिलेशनशिप में वसअत आनी चाहिए। आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में मुझे नजर आ रही है,
وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ امریکہ کے بہت قریب ہوں گے تو آپ چائنا سے دور ہو جائیں گے، چائنا کے قریب ہوں گے امریکہ سے دور ہو جائیں گے، لیکن جس طرح سے اس پرٹیکولر ٹیم نے لیڈ بائی دا فیلڈ مارشل انہوں نے جو ایک ڈپلومیٹک ایکویلبریم کو برقرار رکھا ہے، یعنی ہماری ریلیشن شپ اس وقت امریکہ سے بہترین ہے لیکن چائنا پہ کوئی کمپرومائز نہیں، چائنا سے اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. ایسے ہی ہماری گلف کے ساتھ الحمدللہ اس اسٹرانگ ریلیشن شپ، اس میں ہمیں مزید وسعت لانے کی ضرورت ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایران ہمارے نیبر ہیں، تو آپ دیکھیے اس وقت چاہے جتنا بھی آپ کا جو بھی موقف ہوگا ایران کے حوالے سے، آپ دیکھیں مسلم دنیا میں کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ان کے ساتھ. they are on their own. لیکن پاکستان despite that they are trying to assist. میں ڈساپوائنٹمنٹ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس چیز کا علم ہے کہ ہماری جو فورن آفس کی ٹیم ہے، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل، اتنے ایفرٹس انہوں نے کیے ہیں نہیں، وہ تو خیر آپ کی بات درست ہے، پاکستان نے واقعی بہت to refuse and say ہم نہیں آئیں گے. like I was a little bit disappointed, کہ امریکہ اتنے دور سے آنے کے لیے تیار ہے. چلیں امید کی اس ونڈو کو بھی بند نہیں کرتے، جیسے باقر صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس کو کھلا رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بیٹر سینس پریویل، ہاں لیٹس ہوپ کہ بیٹر سینس جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. سر اس پہ پہلے کوئی کامنٹ کرتے ہیں، پھر ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں باقر صاحب کہ یہ جو پاکستان کا ایک ایکسپینڈ ہوتا ہوا کردار ہے، ان دا مڈل آف دس کانفلکٹ ہم آ گئے، ہم نے ایک اچھا ڈپلومیٹک رول پلے کیا، دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب ہمارے لیے بھی یہ ایونیوز کھلیں گے جس طرح کچھ ایک دو انڈیکیشنز آ رہی ہیں؟ نہیں جی بالکل، جو ایک جنرل ایک اسیسمنٹ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا، میں تو کہوں گا مڈل ایسٹ آرڈر، جیسے نیو ورلڈ آرڈر ہے نا، وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیو مڈل ایسٹ آرڈر. ہاں جی، اس میں یہ ہوگا کہ پہلے تو ان کی ایکسیسو ریلائنس تھی، یہ جتنی گلف کنٹریز تھیں ان کی جو سیکیورٹی کے حساب سے امریکہ کے اوپر تھی. امریکہ کا انفلوئنس کولیپس نہیں کیا، اٹ ہیز جسٹ لوزنڈ. ٹھیک ہے، اس لوزننگ میں اسپیس بنے گی، اور وہاں پر بہت تھوڑے ملک ہیں جو اسپیس کو فل ان کر سکتے ہیں. پاکستان ہے، ٹرکی ہے، ایجپٹ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے نیچرلی وہاں پہ اسپیس بنے گی اس میں، اور پاکستان کے جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ بھی گلف کنٹریز کے ساتھ رہا ہے وہ وہاں پہ کر سکتا ہے. پلس پاکستان کا جو بیٹل فیلڈ کا ایکسپیرینس، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھی کافی عرصے سے دہشت گردی خلاف جنگ بھی لڑتا آیا، تو اس وجہ سے بھی وہ ذرا سے ایک پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے اس رول کو فل کرنے کے لیے. پلس ٹیکنالوجیکلی بھی ہم نسبتاً زیادہ ایٹ لیسٹ ٹوٹلی ویسٹ پہ ریلائنڈ نہیں ہے، سیلف سفیشینٹ بھی ہیں، اور ہماری ڈائیورسیفیکیشن بھی زیادہ ہے. چائنا کا بھی ایک بیچ میں اینگل آ جاتا ہے. تو نیچرلی پاکستان کے لیے تو میں ایک بہتر رول سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پورے ریجن میں، اور پاکستان کا یہ جو رول انہوں نے پلے کیا ہے اس میں سیلف انٹرسٹ ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان فرام اے سیکورٹی پرووائڈر اٹ ہیز بیکم ناؤ سارٹ آف ریجنل اسٹیبلائزر. ٹھیک ہے، پہلے تو سب آپ کو ایز اے سیکورٹی پرووائڈر نا آپ سے بات کر لیتے تھے کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن پہ ہمارے سے بات کر لیں، اپنی ٹروپس بھیج دیں، لیکن یہاں پہ آپ ایک اسٹیبلائزر کا رول پلے کر رہے ہیں. تو اگر یہ کامیاب ہو جائے، یا ابھی تک بھی جو کوشش کی ہے، میرے خیال میں اس کے کافی دور رس نتائج ہوں گے، اور ہمارے لیے کافی ساری اس کے اپرچونٹی جو ہے وہ کھلے گی. اچھا، کمنگ بیک ٹو دس ایران اینڈ امریکہ کانفلکٹ، ایک تو ایران پہلی بد اعتمادی کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو سیز فائر ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے، یہ شاید کوئی اور حملہ ہم پہ پلان کر رہے ہیں، یہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ پینٹاگون کی جانب سے $1.5 ٹریلین کا دفاعی بجٹ پیش کیا گیا، اس کے اندر 350 ارب ڈالرز کی جو ہے ایڈیشنل فنڈنگ جو ہے مانگی گئی ہے. ان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ ہے جو ان لوگوں نے مانگا. بجٹ کو تو اپنی سائڈ پہ ایک رکھ دینا، آپ ڈیلی لاجسٹکس دیکھ لیں، کتنی فلائٹس آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں، آ رہی ہیں، ریپلینشمنٹ ہو رہی ہے، کیریئر گروپس آ رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب ایک جو ملک ایٹ وار ہو وہ ان ساری ڈیولپمنٹ سے اپنی آنکھ ہٹا دے اور صرف گڈ ول کے لیے کہ کوئی اتنے دور سے ٹریول کر کے آ رہا ہے اس کے لیے آ جائے؟ کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ہر ملک کا، کیونکہ ہمیں ڈسپیشنیٹلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایز پاکستان از پلئنگ نیوٹرل رول، تو وہ اپنا کہ ان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سینٹرل فرنٹ رہے گا. امریکہ کی طرف سے بھی دیکھیں تو ان کا بھی نیشنل انٹرسٹ سینٹرل فرنٹ رہے گا. اب یہاں پہ ہم نے صرف میٹنگ پوائنٹ ایک بنانا ہے کہ کہاں پہ آ کے وہ مل سکتے ہیں. تو جہاں پہ پری کنڈیشنز ہیں اور وہاں پہ سکسیسفل نیگوسیشن کی علیحدہ سے کنڈیشن ہے. وی آر اسٹل ایٹ اے اسٹیج ویئر وی ہیو ٹو میٹ دی کنڈیشنز فار دا میٹنگ، کہ جہاں پہ ہمیں ملاقات کے لیے شرائط ابھی پوری نہیں ہو رہی. کبھی لیبنان کا سیز فائر بن جاتا ہے اور اس کی اوپننگ بن جاتی ہے، یا کوئی اور ایشو بن جاتا ہے، اور شاید اللہ نہ کرے کوئی اسکلیشن ہو جاتی ہے. جیسے جب ٹاکس ہو رہی تھی
تو صرف یہ 2 پوائنٹس تھے. ابھی یہ بلاکیڈ کا ہٹنا بھی آ گیا. اب بلاکیڈ ہٹنے کے علاوہ وہ جو جہاز پکڑے گئے ہیں ایران کے وہ ان کے شامل ہو جانا ہے کچھ انہیں ہو گیا ہے ان کے اور ان کی کریو کے. تو یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. یہ جب تک وہ کنڈیشنز نہیں ہوں گی کہ جا کے بیٹھ کے بات کریں تو میرے خیال میں یہاں پہ ابھی ہمیں جو ہے we shouldn't jump the gun. نہیں آف کورس ابھی تو بہت ساری گفتگو اسپیکولیٹو بھی ہے, نہیں بھی کرنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے جب ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اپنی اپنی رائے جو ہے وہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ شامل کرتے وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں مزید ضرور بات کرتی, لیکن اسی پازیٹیو نوٹ پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ ٹاکنگ ٹیبل پہ کم سے کم یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ہم امید کریں گے کہ آج آپ کا بہت شکریہ. باقی سجاد سید صاحب اپنے پروگرام میں وقت دیا, سر جاوید ملک صاحب کے شکر گزار ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود رہے نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.